बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3-4 खबरें मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, आपका मैं क्योंकि प्रोग्राम भी देख रहा था इनसाइड न्यूज़, और उस पे आपने इमरान रियाज के हवाले से भी कुछ चीज़ें शेयर की हैं। कुछ खबरें आ भी रही थी, हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, ज़मीन खा गई आसमान निकले, कहाँ पर इमरान रियाज है। मैं चाहूँगा कि कुछ हमें बता दें, इमरान रियाज के हवाले से अपडेट्स क्या हैं, क्या खबर है आपके पास? हाशमी साहब, इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट एयरपोर्ट से रात 3 से 4 बजे के दरमियान अगवा किया गया था। उसके बाद उनको थाना सदर में रखा गया कुछ 16 घंटे के करीब। वहाँ से उनको निकाला गया कुछ गाड़ियों में। ये इमरान रियाज साहब के जो करीबी दोस्त और उनके साफ़ी हैं, करीबी दोस्त साफ़ी, उनका दावा है। उनका ये भी दावा है कि उन्होंने गाड़ी को चेज़ किया तो इमरान रियाज खान साहब को देखा गया। अब लाहौर हाई कोर्ट में जब ये केस टेकअप हुआ तो आईजी जेल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने तो रिहा कर दिया, उसके बाद हमें नहीं पता कि इमरान रियाज खान कहाँ गए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चलाई गई। उसमें पता चला कि 3 नकाबपोश अफराद जो हैं वो इमरान रियाज खान साहब को लेकर वहाँ से गए, यानी जब उनको जेल से रिहा किया गया। वो पूरी जो नज़रबंदी थी या हिरासत थी, एक तो वो गैर कानूनी थी जो जेल में उनको डालना, ऊपर से 3 नकाबपोश अफराद लेकर गए। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी, लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा इसका मतलब है कि ये कोई मामूली लोग नहीं है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर और डीपीओ 4 बजे तक रिपोर्ट पेश करें। लेकिन समाअत में वक्फे के बाद आप ये कह लें कि बस कुछ चीफ जस्टिस साहब का मूड थोड़ा चेंज हो गया। पहले तो उन्होंने एसएचओ को भी मुअत्तल किया था, लेकिन बाद में एसएचओ की मुअत्तली भी कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो गई और वो एक हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। 48 घंटे की मोहलत दी गई है अब इमरान रियाज साहब को पेश करने के लिए। मेहर बुखारी साहिबा ने ये ट्वीट किया है इमरान रियाज साहब के करीबी ज़राए, प्रॉबेबली उनके ख़ानदानी ज़राए को कोट करके, कि इमरान रियाज खान साहब जिंदा तो हैं लेकिन उनको जंजीरों से बांधा गया और मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अभी तक कोई एफआईआर सामने नहीं लाई गई। उनकी अहलिया के मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था। हाशमी साहब, जिन लोगों के बच्चे हैं, जिन लोगों के बुजुर्ग वालदैन हैं, वो इस कर्ब को समझ सकते हैं। उनकी अहलिया भी ज़ाहिर है कि बहुत ज़बरदस्त कर्ब से गुजर रही होंगी। जब उनके बच्चे अपने दादा अबू से या अपनी वालदा से पूछते होंगे इमरान रियाज के मुतल्लिक, तो आप इमेजिन करें कि वो उस वक्त कितने ट्रॉमा में होंगे कि हमारे वालिद कहाँ पे चले गए। जब वो कहीं ट्विटर पर इस तरह के ट्वीट्स पढ़ते होंगे कि हमारे वालिद पर मुबैना तौर पर यह तशद्दुद किया गया है, या पता नहीं खुदा न खास्ता वो जिंदा भी हैं या नहीं है, तो कितने बड़े ट्रॉमा से वो गुजर रहे होंगे। तो ये किस किस्म की अंधेर नगरी है। अगर आपने कोई झूठी बेबुनियाद एफआईआर काटी हुई है किसी एक साफ़ी पर, यानी इमरान रियाज खान पर या किसी भी साफ़ी पर, तो उस एफआईआर को सामने लेके आए, कानून के मुताबिक करें। ये जबरी गुमशुदगियां कर रहे हैं आप। कम से कम ये तो देख लें कि आपके घर भी बच्चे होंगे, आपके भी वालिदैन बुजुर्ग होंगे। मैं देख रहा था कि उनके बुजुर्ग वालिद कभी एक अदालत के अंदर ख्वार हो रहे हैं, कभी दूसरी अदालत के अंदर ख्वार हो रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो कि बड़े दबंग किस्म के जज समझे जाते हैं, वो भी आज मुझे बेबस ही नजर आए हैं। लेकिन 48 घंटे की डेडलाइन दी गई है। दुआ करते हैं कि वो खैरियत से वापस आएं और अपनी फैमिली के साथ मिलें। जीएचक्यू और आर्मी चीफ की तरफ से क्या बड़ा फैसला किया गया है, और बज़ाहिर जो इस वक्त बात हो रही है कि ये फैसला तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ है। इस पूरे जो मामलात हैं इसका भी हम जायजा लेंगे, इस फैसले का भी। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने राय साहब, एक हारे हुए कमांडर का एक शो था और एक फिक्स्ड मैच तो मैं तो इसे कहता हूं, लेकिन इसके बावजूद ये हार गए। और ये हारने की दास्तान क्या है, आप तो सारा दिन वहां पर मौजूद भी रहे। बहुत सारे ऐसे एंगल्स थे, बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं चलाई, और जो चलाना था वो चलाया गया बाकायदा प्लानिंग के साथ। ये भी अब हाल अहवाल जो हम आपसे पूछेंगे कि आपने वहां पर खड़े होकर असल में देखा क्या है। और फिर चीफ जस्टिस के खिलाफ हुकूमती सतह पर पहला इकदाम किया गया है, एक रेफरेंस, और इस रेफरेंस का किस तरह इसको अमली जामा बनाया जाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब कितने दिनों के मेहमान हैं, ये भी हम बताएंगे। और फिर इलेक्शन का जो केस रहा है सब कहीं दफन हो गया है, और दफन होने के बाद एक उस पर कतबा भी लगा दिया गया है, और इलेक्शन केस गया कहाँ पर, लापता कैसे हुआ,
اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے. رائے صاحب، ایک آج سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے پاکستان کی فوج کی طرف سے، اور ایسے وقت میں جب ملک کے حالات جو ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہم نے پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی نظیر جو ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی پاکستان کے اندر ایسے حالات جو ہے وہ نہیں دیکھے. تمام جمہوری قوتیں اکٹھی ہو کر پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری قوت کے خلاف جو ہے اس وقت نبرد آزما ہے. اور ایسے حالات کے اندر جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، سرے عام بعض لوگ ہمت کرتے ہیں بولنے کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا ہے اور یہ کیا گیا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی. 9 مئی کے واقعات پہ ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. مادر وطن کے دفاع میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. فورم نے اندرونی، بیرونی، سیکیورٹی صورتحال اور سیاسی مقاصد کے لیے پیدا کی گئی چند روز کی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا، جبکہ فورم کو شہداء کی تصاویر اور یادگاروں کی بے حرمتی کے مربوط توڑ پھوڑ منصوبے پر بریفنگ بھی دی گئی. فورم نے جاری سیاسی استحکام سے نمٹنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے اور عوامی اتحاد بحالی کے لیے قومی اتفاق رائے پر زور بھی دیا ہے. پروپیگنڈے کا مقصد مسلح افواج اور عوام کے درمیان اور مسلح افواج کے رینک اور فائل میں دراڑ پیدا کرنا ہے. دشمن قوتوں کے ایسے مذموم پروپیگنڈے کو پاکستانی عوام کی حمایت سے شکست دی جائے گی، اور پاکستانی عوام ہر مشکل میں ہمیشہ مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ پر مشتمل مربوط منصوبے کے تحت ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ فورم کو یہ بھی بریفنگ دی گئی کہ منصوبے ادارے کو رد عمل دینے اور اکسانے کے لیے انجام جو ہے وہ دیا گیا ہے. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ ریئیکشن تو کوئی آئے گا، بولیں گے کچھ، اور پھر فوج ان اکسانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں، مجرموں سے بخوبی واقف ہے. ان گھنونے جرائم میں ملوث افراد کو پاکستان کے متعلقہ قوانین کے تحت کٹہرے میں لایا جائے گا. مجرموں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. بیرونی سپانسر شدہ اور اندرونی سہولت یافتہ عناصر کے منظم پروپیگنڈے پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. راجہ صاحب، یہ فیصلہ کر لیا گیا. ہم نے ماضی میں بہت ساری ایسی مثالیں دیکھی جب فوجی عدالتوں کا قیام ہوا، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ 2017 میں جب توسیع کی گئی 2 سال کے لیے، اور بار بار یہ کہا گیا کہ جناب فوجی عدالتیں ہی مسئلے کا حل ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے انکار کیا. اور سب سے بڑی ایسے حالات میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ نون لیگ شاید جو توسیع چاہ رہی ہے یا جو کرنا چاہتی ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ان عدالتوں کو استعمال کرنا چاہتی ہے. اور پھر وہ لوگ جس وقت حکومت میں شامل ہیں اس وقت چیمپئن بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے عدالتوں میں جا کر اس معاملے کو اٹھایا. جسٹس ناصر الملک کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کا قیام جوڈیشل ریویو سے منسلک ہے، لیکن وہ جوڈیشل ریویو کبھی بھی نہیں ہوا. کیا واقعی فوجی عدالتوں کی یہ بات ہو رہی ہے رائے صاحب، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے، اور یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے کارروائی کرنے کی بات کی جا رہی؟ چونکہ ایکٹ فوج کے جو اپنے اندرونی معاملات ہیں اس کے حوالے سے تو اس کو لاگو ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی عوام پر کیسے لاگو ہوگا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس خبر کے اندر ایک بڑی خبر چھپی ہے. ایک تو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے بعد اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس سے یہ تاثر ملا کہ فوج نے اپنے طور پر GHQ پر احتجاج اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور یہاں جو احتجاج ہوا اس کی انٹیروگیشن فوج نے اپنے طور پر مکمل کر لی ہے. اگر یہ انٹیروگیشن مکمل ہو گئی ہے تو سب سے پہلے تو ان کرداروں کی نشاندہی ہونی چاہیے جنہوں نے GHQ کی سیکیورٹی سے غفلت برتی. اس بات کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ GHQ پر جہاں پر ہر وقت دہشت گردوں کے خطرے کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک امکان موجود ہوتا ہے، دہشت گردوں کے حملے کا امکان موجود ہوتا ہے، یہ خدشہ موجود ہوتا ہے. اس سے پہلے GHQ پر ایک دہشت گردوں کا بہت لیتھل قسم کا حملہ ہو بھی چکا ہے. تو اس پوری صورتحال میں عام جو پاکستانی ہیں یا ان میں سے کچھ عام PTI کے لوگ
کچھ شرپسند عناصر بھی بیچ میں یقیناً شامل ہو گئے ہوں گے. یہ کیسے جی ایچ کیو کے اندر گھسے؟ اس سے تو جو دہشت گرد ہیں ان کے حوصلے بڑے بڑھ گئے ہوں گے کہ اچھا اگر یہ 200-400-500 عام لوگ داخل ہو سکتے ہیں اتنی آسانی سے جی ایچ کیو کے اندر، تو پھر تو یہاں پر خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا حملہ بھی پلان کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ بھی قوم کے سامنے حقائق آنے چاہیے کہ جن لوگوں نے غفلت برتی جی ایچ کیو کی سیکیورٹی کے معاملے پر، کیو آر ایف اس وقت کہاں پہ تھی، کوئک رسپانس فورس، اور اسی طرح پولیس کی جو لیئر تھی، اس کے بعد جو تیسری لیئر بھی سیکیورٹی کی ہوتی ہے، وہ کہاں پر تھی. نمبر 2، جو ایک اس اعلامیے میں یہ بھی تاثر ملا کہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے جو کہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو پر احتجاج میں ملوث تھے. اب ہاشمی صاحب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جو لوگ وہاں پر فوٹیجز میں نظر آئے، جو ویڈیوز میں نظر آئے، جو پاکستان کا ریاست کا قانون کہتا ہے، ریاست کا آئین کہتا ہے، اس کے مطابق یہ کارروائی ہونی چاہیے. اگرچہ ریاست اور آئین جو ہے، یعنی ریاست کا قانون اور ریاست کا جو آئین ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی وائلنٹ قسم کا پروٹیسٹ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. اب ہاشمی صاحب اس میں یہ جو الفاظ استعمال کیے اس اعلامیے میں کہ کسی گروہ کی قیادت، کسی گروہ کی جان بوجھ کر منصوبہ بندی، تو اب چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی دو ٹوک ہے تو اس میں واضح طور پر اشارہ تحریک انصاف کی جانب نظر آ رہا ہے. تحریک انصاف کی جانب نظر آ رہا ہے کہ فوجی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف نے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت جی ایچ کیو پر احتجاج کروایا اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر احتجاج کروایا. اس لیے اندیہ یہ دیا گیا کہ تحریک انصاف کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اب اس میں ہاشمی صاحب 2 فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں. ایک تو یاسمین راشد پر پہلے الزام یہ لگایا گیا تھا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے میں ملوث ہیں، لیکن اب جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں واضح طور پر دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ وہاں جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو یاسمین راشد ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور بہت آپ یہ کہہ لیں کہ دباؤ ڈال کر اپنا جو پی ٹی آئی کے اندر ان کا عہدہ ہے، ان کا احترام ہے، ان تمام عہدوں کو، احترام کو، جو آپ کے لحاظ ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ روک رہی تھی لوگوں کو کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہ جائیں. اگر یہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہوتی تو یاسمین راشد کی کبھی بھی اس طرح سے وہاں پہ اپنے جو پی ٹی آئی کے کارکن یا جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ عوام مشتعل ہیں ان کو روکنے کی کوشش نہ کرتے. اب اس کا حل کیا ہے؟ یعنی فوج اگر سیولینز کا کورٹ مارشل کرے گی، فوج اگر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیولینز عام جو پاکستانی شہری ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے گی، تو اس کو کوئی شفافیت کی سند تو حاصل نہیں ہوگی. یعنی عوامی سطح پر قبولیت اس لیے حاصل نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی ان نتائج کو یا اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے. اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جب قبول نہیں کریں گے تو 70% سے زائد عوام کہاں کھڑے ہیں، 70% سے زائد عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انکوائری کے نتائج کو قبولیت حاصل نہیں ہوگی. اب کس انکوائری کے نتائج کو قبولیت حاصل ہو سکتی ہے جو کہ لیے سب کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ وہ ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل ایک آزاد کمیشن بنایا جائے، چیف جسٹس صاحب اس کی سربراہی کریں، ایک ٹائم فریم رکھ لیا جائے، کیونکہ اگر کمیشن کا ٹائم فریم نہ ہو تو پھر تو کمیشن ہمیشہ کمیشن ہی رہتا ہے یا کمیشن ہی کھاتا رہتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. ٹائم فریم رکھ لیا جائے، جی ایچ کیو سے انپٹ لیا جائے، آئی ایس آئی جو انپٹ دینا چاہتی ہے، ملٹری انٹیلیجنس جو انپٹ دینا چاہتی ہے کہ یہ احتجاج کس طریقے سے ہوا تھا، اور اگر ان کے پاس کوئی شواہد پی ٹی آئی کی قیادت کے متعلق ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں. اور پھر عمران خان صاحب نے جیسے بار بار جیسے یہ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آیا، عمران خان صاحب نے اس وقت بھی یہ الفاظ بولے کہ یہ جو احتجاج ہوا اس میں ایجنسی کے لوگ ملوث تھے، ایجنسی کے لوگوں نے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک راستہ ہموار کیا کہ اس قسم کا احتجاج کور کمانڈر ہاؤس پر اور جی ایچ کیو پر ہو. عمران خان صاحب نے یہ تاثر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی فورم پر تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یعنی سپریم کورٹ کا ایک کمیشن بنایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ 100%
اس معاملے میں صاف ہے۔ اب اس میں ہاشمی صاحب ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، چونکہ میں آج موجود تھا خود سپریم کورٹ کے سامنے، یہ جو نام نہاد دھرنا دینے کی پریکٹس کی گئی تھی، اس کی باقی تفصیلات میں بعد میں شیئر کروں گا، لیکن ہاشمی صاحب سپریم کورٹ کا بھی اتنا ہی تقدس ہے جتنا جی ایچ کیو کا ہے۔ جو دنیا بھر میں مہذب ممالک ہیں وہاں پر سپریم کورٹ کا اور اعلیٰ عدالتوں کا جو وقار اور تقدس ہے وہ جو آپ کے فوجی ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ احترام کا لائق جو ادارہ سمجھا جاتا ہے وہ آپ کا عدالتی ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ اب جی ایچ کیو پر احتجاج ہوا، جی ایچ کیو کے اندر لوگ داخل ہوئے، ان کے خلاف پرچے ہوئے، ان کے خلاف پرچے ہونے چاہیے تھے، عمران خان صاحب نے ان کو ڈس اون کیا، لیکن یہاں پر سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے آپ کو پتہ ہے، ہمارے ویورز کو پتہ ہے کہ انصار الاسلام کے جو جتھے آج آئے، یہ جو جتھے آئے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، لاٹھیاں تھیں، انہوں نے یہ لاٹھیاں لہرائیں، یہ لاٹھیاں اور ڈنڈے لہرا کر انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بندیال صاحب کو دھمکایا، ان کو گالیاں دی، ان کے لیے غلیظ ترین الفاظ استعمال کیے اور یہ کہا کہ تم ہمارے رحم و کرم پر ہو، 20 فٹ کے فاصلے پر ہو، یعنی سڑک جس شارائع دستور پر یہ ہاشمی صاحب جو اسلام آباد سے باہر لوگ رہتے ہیں ان کو میں ایکسپلین یہ کر رہا ہوں کہ جو شارائع دستور ہے اس کی جو 2 سڑکیں ہیں، یعنی 2 رویا یہ جو سڑک ہے اس کے بالکل سامنے سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، 20 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ جو موب ہے یہ کسی بھی وقت چاہے تو اس سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر داخل ہو سکتا ہے، چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو گھسیٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کو جنہوں نے الیکشن کمیشن کی سماعت کرنی تھی، اس سماعت کا بھی ایک دلچسپ حوالہ جو آگے جا کے رکھتے ہیں ویورز کے سامنے، ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ والی سائڈ سے جو ایک دروازہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اس سائڈ سے نکل کر جانا پڑا۔ اتنے خوفناک حالات یہاں پر پیدا کر دیے گئے۔ تو کیا وہاں سے تو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آئی ایس پی آر نے جاری کر دیا، یہاں پر بھی کوئی ایسا اعلامیہ جاری ہونا چاہیے تھا رجسٹرار کی جانب سے یا چیف جسٹس کی جانب سے، چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، رجسٹرار کی جانب سے، سپریم کورٹ کی جانب سے، سپریم کورٹ کے پی آر او کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک دہشت گردی ہے، عدالتی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ جس طرح سے آرمی چیف کا ایک پورا آپ کہہ لیں کہ فوج کے سربراہ کے طور پر ایک احترام ہوتا ہے، چیف جسٹس کے نیچے جتنی ماتحت عدلیہ ہے اس حوالے سے چیف جسٹس کا بھی انتہائی احترام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سپریم کورٹ پر جو حملہ کیا گیا تو اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہاں پر تو صرف الزام ہے نا کہ عمران خان صاحب اور فوجی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس نے وہ منصوبہ بندی کی تھی، وہ ایک الزام ہے، اس کا ابھی تک کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا، کوئی ویڈیو ایویڈنس، کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس سامنے نہیں آیا۔ لیکن یہاں پر مریم نواز اور فضل الرحمان کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر باقاعدہ حملہ کیا۔ تو کیا ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات نہیں درج ہونے چاہیے؟ کیا ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے بھی بالکل اسی طرز پر جو آپ نے فوجی عدالتیں کہیں، کیا اسی طرز پر مریم نواز کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ وہ مریم نواز جو کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں جعل ساز قرار پائی تھی، آج یہاں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس تم پی ٹی آئی میں اپنی ساس کی طرح شمولیت اختیار کر لو، تمہارا ترازو جو ہے وہ ٹیڑھا ہے، تم ایک بددیانت جج ہو، تم نے ایک مجرم کو تحفظ دیا اور 60 ارب روپے کا پتہ نہیں اس طرح کا تاثر دیا کہ وہ کوئی عمران خان صاحب نے 60 ارب روپے کھا لیے اور اس میں سے کوئی چیف جسٹس صاحب کو حصہ دیا۔ اچھا، یہ جو 60 ارب روپے کا عمران خان صاحب پر الزام لگایا جاتا ہے، اگر عمران خان صاحب نے 60 ارب روپے کی کرپشن کی، آپ کے پاس تمام وسائل ہیں، عمران خان صاحب نے کیا زمین کھود کے 60 ارب روپے اس کے نیچے چھپا دیے، کسی گڑھے میں چھپا دیے؟ اگر عمران خان صاحب نے 60 ارب روپے کی کرپشن کی ہوتی ہے ہاشمی صاحب، تو عمران خان صاحب کو یہ 5-6 کروڑ روپے کی توشہ خانہ سے قواعد کے مطابق گھڑیاں خرید کر بیچنے کی ضرورت پیش آتی۔ عمران خان صاحب کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت ہی یہ ہے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر، پاکستان کے اندر کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، اس کے ایک سگنیچر سے یا ایک نوڈنگ سے، ایک نوڈ سے، ایک صرف چھوٹی سی ہاں سے یا ایک ہاں کے ایکسپریشن سے
وہ اربوں روپے کے کک بیکس کما سکتا ہے. کسی بھی علیم پرائم خان کو منسٹر کا جو علیم پرنسپل خان کو سیکرٹری ایک ہاؤسنگ وزیر اعلیٰ سوسائٹی کے لیے این او سی کروا بناتے دے. جی ہاں جی جی وزیر اعلیٰ بناتے اگر علیم خان کو تو پھر چاندی ہو گئی تھی جتنی سوسائٹیز لانچ ہو رہی ہیں. ایسا علیم خان پھر جہانگیر خان ترین کے کیسز واپس لے لیتے, اور جہانگیر ترین خان تو 2-4 ارب روپے ایک منٹ نہ لگاتے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں, یا عمران خان صاحب کو کیش, یا عمران خان صاحب کے گھر, یا جس بھی ذرائع سے انہوں نے دینے تھے. عمران خان صاحب کا کوئی اوورسیز میں کوئی ان کی بے نامی کمپنی بنا لیتے تو عمران خان صاحب کے لیے تو بڑا آسان تھا. یہ جو گھڑیوں کا نیریٹو انہوں نے بنایا یہ ان کے گلے پڑ گیا. میں بار بار یہ پوائنٹ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, جب ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے, کوئی کبھی لنچ پہ کبھی ڈنر پہ بیٹھتے ہیں, اسی طرح یہ جو آپ کے نون لیگ کے رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے خبر لینے کے لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ سیلیبریٹ کیا کریں. جب یہ عمران خان صاحب پر گھڑیاں بیچنے کا الزام لگاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے. انہوں نے قواعد و ضوابط کے مطابق وہ گھڑیاں توشہ خانہ سے لیں اور پھر بیچ دیں. تو عمران خان صاحب نے 60 ارب روپے کی کرپشن کی, تو وہ 60 ارب روپے کی اس طرف نہیں جاتے کہ وہ 60 ارب روپے عمران خان صاحب نے کہاں منتقل کر دیے, وہ آسمان کے اوپر عمران خان صاحب نے پھینکوا دیے. کہاں گئے وہ 60 ارب روپے اگر عمران خان صاحب نے کرپشن کی؟ اس کا سراغ لگتا ہے نا, جیسے نواز شریف کی کرپشن کا سراغ ان کی جو بیرون ملک کمپنیاں تھیں, بے نامی کمپنیاں, آف شور کمپنیز, ان میں ان کا سراغ لگ گیا نا. تو ان کا تو کوئی کسی قسم کا, یعنی آپ کے جو مالی حالات ہوتے ہیں, لیونگ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. اچھا, دوسرا ہاشمی صاحب, اب چونکہ اس کے اوپر بات شروع ہو گئی ہے یہ دھرنے کی, تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ چونکہ میں وہاں پہ خود موجود تھا, وہاں پہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ ایک تو یہ سڑک کا آپ نے بتا دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, اور میں وہ دیکھ رہا تھا ویژول جو ہمارے سننے والوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ بالکل رائے صاحب گیٹ کے باہر لا کر کنٹینر, اور پھر اگر آپ نے وہ یہ جو بات کریں نا دفعہ 144, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. وہ جو بینرز تھے اس پہ آصف علی زرداری کی تصویر بھی تھی, نواز شریف کی تصویر بھی تھی, باقی لوگوں کی بھی. تو رائے صاحب یہ کس حیثیت میں جا کر ایک رات پہلے مذاکرات کرتے رہے کہ نہیں جانا نہیں جانا, خدا کے لیے نہ جائیں, اور پھر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھے, آپ وہاں پر تھے بھی, کہ کس طرح دروازے پھلانگ کر اور دروازے کھول کر یہ لوگ اندر داخل ہوئے. تو میں تو حیران تھا آپ کے شہر کی پولیس پر, وہ جو کہہ رہی تھی کہ ریلی کے شرکا پر امن رہیں, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ دفعہ 144 جو نافذ ہے. راجہ صاحب وہ آنسو گیس کے شیل رانا سے انہوں نے لیے ہوئے تھے, وہ کیوں استعمال نہیں کیے گئے آج؟ ہاشمی صاحب, سپریم کورٹ پہنچنے کے لیے ریڈ زون سے ایک راستہ آتا ہے سرینا چوک سے, ایک راستہ آتا ہے مارگلا سے, اور ایک نادرا چوک سے, نادرا کے دفتر کے قریب سے ریڈیو پاکستان سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. یہ جو سرینا چوک والا راستہ ہے, یہاں پر ایک گیٹ انسٹال کیا گیا تھا, یہ آج سے 3-4 دن پہلے مارگلا والے راستے پہ بھی انسٹال کیا گیا تھا. اس کی تصویر جو ہے وہ پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ تصویر بھی چلائیں. یہ جو حرام احتجاج اور حلال احتجاج ہے, یہاں پر یہ انصار الاسلام کے جتھے, میں ان کو جتھے اس لیے کہتا ہوں کہ میں عملی طور پر ان کو دیکھ کے آیا ہوں, عملی طور پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ جتھے اس گیٹ کے اوپر چڑھ گئے, انہوں نے اس گیٹ کی ایسی کی تیسی کر دی, اس گیٹ کو توڑا, اور اس کے بعد اسی راستے سے وہ گیٹ جو کہ یہاں جانے والوں کو روکنے کے لیے, سیکیورٹی کے لیے بنایا گیا تھا, اس کو توڑ کے وہ اندر داخل ہو گئے. سپریم کورٹ کے بالکل دروازے کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ جج صاحبان کو پچھلے دروازے سے نکلنا پڑا. وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایمرجنسی صورتحال میں ایک خفیہ دروازہ ہے, وہاں سے چیف جسٹس صاحب کو اور باقی جج صاحبان کو وہاں سے نکلنا پڑا. پھر ہاشمی صاحب ریڈ زون میں جہاں عام حالات میں پرندہ نہیں مار سکتا, میں نے جو اپنا وی لاگ کیا وہاں پہ 10 ایجنسیوں کے اہلکار آگے. میں نے کہا آپ نے میرے فریم میں نہیں آنا, فریم میں آپ کو نہیں آنے دوں گا, آپ یہاں پہ کھڑے ہونا ہے, آپ نے کھڑے ہو جائیں. تو مجھے وہ وی لاگ نہیں کرنے دے رہے تھے, اور پھر میں نے اپنا وی لاگ کیا, تمام حقائق جو تلخ میرے پاس تھے وہ میں نے بیان بھی کیے. تو وہاں پرندہ نہیں پر مار سکتا, کیونکہ پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, غیر ملکی سفارت خانے ہیں, آپ کا دفتر خارجہ ہے, ایوان صدر ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے, پرائم منسٹر آفس ہے. یہاں پر ڈنڈوں کے ساتھ, اور جو کیلوں والے ڈنڈے ہیں ان کے ساتھ یہ لے کر پہنچ گئے اس شارع دستور پر. اور نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی زیرو پریزنس تھی. جو جے یو آئی کے مدارس کے بچے تھے ان سے میری بات ہوئی, کوئی کلات سے آئے ہوئے تھے, کوئی مردان سے آئے ہوئے تھے, اور سلپر انہوں نے جو پہنے ہوئے تھے, یعنی بڑے برے حالات میں.
بس وہ گاڑیوں کے اندر ان کو بیچاروں کو ٹھونس کے لے آئے. 2-4 لوگوں سے میری بات ہوئی بڑے مزے کی. ایک سے تو میں نے یہ پوچھا, یعنی ایک جو گروپ تھا, میں نے کہا آپ کیا اس لیے آئے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب بر وقت الیکشن کرانے کا فیصلہ نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے آئے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب فوراً الیکشن کرانے کا حکم دیں. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کاز کے لیے آئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں, جب میں نے یہ سوال کیا کہ وہ آپ اسی لیے آئے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب الیکشن کرانے کا فیصلہ بر وقت الیکشن کرانے کا فیصلہ نہیں دے رہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں چیف جسٹس صاحب کیوں فیصلہ لیٹ کر رہے ہیں, ہم اس لیے آئے ہیں. ان کو کاز کا نہیں پتا کہ کس وجہ سے آئے ہیں. اور جو نون لیگ کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاشمی صاحب, یہ ایکسپریس وے سے جب میں گزرا, اسی ایکسپریس وے پر عمران خان صاحب کا شکرپڑیاں ایونیو پر جو پریڈ گراؤنڈ ہے, یہاں پر عمران خان صاحب کے جلسے ہوتے رہے ہیں. بمپر ٹو بمپر گاڑیاں جڑی ہوتی ہیں, اور روات تک, یعنی تقریباً یہ کوئی 30 کلومیٹر کا علاقہ ہے, بمپر ٹو بمپر گاڑیاں جڑی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر نون لیگ کے پوری ایکسپریس وے کے اوپر عام گاڑیاں رواں دواں تھی, اور 10 سے 12 سے زائد گاڑیاں نہیں تھی. صرف جے یو آئی کے جھنڈے تھے. نون لیگ کی زیرو پریزنس تھی. اور مریم نواز کی جو وہاں پر ارائیول لیٹ ہوئی, اس کی وجہ بھی یہ تھی. اور مریم نواز لاہور سے نون لیگ کی ریلی کے ساتھ اس لیے نہیں آئی کہ کوئی بھی مریم نواز کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا تو ایک رینٹ کراؤڈ ہوتا ہے نا, یہ جے یو آئی کا, وہ مخصوص قسم کا ایک کلاؤٹ ہے. وہ اتنے ہی لوگ رہتے ہیں. انہوں نے بلوچستان میں جلسہ کرنا ہو تو وہی 8-10-12 ہزار ان کے جو کارکن ہیں وہ وہاں چلے جائیں گے. کراچی میں جلسہ کرنا ہو تو وہی 8-10-12 ہزار وہاں پہ چلے جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کلات کیچ, اگر کے پی کی بات کریں تو مردان صوابی, وہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے. اور نون لیگ کے لوگ تو کوثار مارکیٹ میں, جو اسلام آباد کی بڑی ایک پوش مارکیٹ ہے, وہاں بیٹھ کے بعد میں سنیکس کھا رہے تھے. اچھا, اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ گیٹ توڑ کے وہاں سے داخل ہوئے. یہاں پر فضل الرحمان نے جو تقریر کی, اس میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ اب ہم 4-3 کا فیصلہ مانیں گے. اگر ہمیں 4-3 کا فیصلہ نہ دیا گیا, اگر ہمیں 3-0 سے فیصلہ ماننے کے اوپر مجبور کیا گیا, تو ہم پھر ہاتھوں سے مکوں سے فیصلہ کریں گے. اور یہاں پر جو ڈنڈا بردار فورس ہے, ان کے ہاتھ میں معاملات آ جائیں گے, پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. آپ اندازہ کر لیں کہ کس قسم کے یہاں پر الفاظ استعمال کیے گئے مریم نواز کی جانب سے, فضل الرحمان سے. اور یہ جو پوری گیدرنگ ہے, جس کو مخصوص اینگل سے پی ایم ایل این کے اپنے وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے, ایکسپرٹس میڈیا کے, یعنی یہ عام چینلز کے نہیں, کوریج کرنے کے ایکسپرٹس جو ہیں پرائیویٹ کمپنیز کے, انہوں نے ڈرون بڑے مخصوص اینگل سے چلائے تاکہ یہ لگ سکے کہ یہاں پر کوئی بڑی پریزنس ہے. میرے سمیت جتنے بھی وہاں صحافی موجود تھے, کسی سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, یہ ایک مکمل طور پر فلاپ شو تھا. شارع دستور کوئی بہت لمبی چوڑی جگہ نہیں ہے, بہت لمبی چوڑی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ تو 5-6 ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں تو لگتا ہے کہ شارع دستور پوری بھر گئی ہے. سڑک ہے نا, آخر سڑک ہے, کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. یہ جیسے شکرپڑیاں گراؤنڈ عمران خان صاحب جہاں جلسہ کرتے ہیں, تو وہ بے پناہ بڑا گراؤنڈ ہے. وہاں یعنی ڈرامہ ہوا ہے آج, یعنی ہارے ہوئے لشکر نے ایک فکسڈ میچ بھی وہ ہار گیا ہے, فکس میچ بھی ہار گئے. کوئی ان کے لیے روک ٹوک نہیں تھی, جو جہاں سے آ رہا تھا اس کو آنے دیا گیا. خدا نخواستہ یہ ایک پورا پلان کیا گیا کہ جو لوگ گھسنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, جج صاحبان کا گریبان پکڑنا چاہتے ہیں, بلکہ یہ جو ہمارے تھم نیل میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ عملی طور پر جج صاحبان کا گریبان ہی پکڑا گیا. لیکن ویسے سپریم کورٹ بھی ٹھیک کھیل گئی ہے. وہ فیصلے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ نے 1 ہفتہ جو یہ اس کی سماعت ڈیلے کیا ہے, تو ان کے پاس پھر کیا آپشن تھا؟ ان کو تو پتا تھا دوسرے دن تو سارے لوگ بھاگ جائیں گے, اس لیے فضل الرحمان نے بھی وہاں سے جلدی جلدی دھرنا جو ہے وہ لپیٹا, اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. لیکن میں آپ کو ہاشمی صاحب بتا رہا ہوں کہ قید زدہ, جنگ زدہ, ناکام ترین ریاستوں میں بھی کرپٹ عناصر کو یا کسی بھی قسم کے عناصر کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ سپریم کورٹ کے اوپر جا کر آپ اس طرح سے حملہ کریں اور چیف جسٹس کا اور جج صاحبان کا گریبان اس طریقے سے پکڑنے کی کوشش کریں. غلیظ ترین گالیاں دی گئی ہیں وہاں پر جو ان کے کارکن تھے. میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا جس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے لیے یہاں بولے گئے. تو یہاں پر تو پاکستان کی جو افواج ہیں ان کو بھی اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اگر چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ کوئی انیشیٹو لیتی ہے یا کوئی پٹیشن آتی ہے کہ سپریم کورٹ کی توہین ہوئی ہے یا سپریم کورٹ پر حملہ ہوا ہے, تو بالکل اسی طرح کی کارروائی ہونی چاہیے جیسی جی ایچ کیو پر احتجاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اسی طرح ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ان کے جو منصوبہ ساز ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. اچھا راجہ صاحب, یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے, اور شہریار افریدی کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لال حویلی پر بھی
جو ہے وہ چھاپا مارا گیا ہے. شاید وہ شیر رشید صاحب کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور یہ کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. اچھا، کچھ بیانات ہیں رائے صاحب جن کا جائزہ لینا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹ نے آج کیا ہے یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. اوبویسلی ان حالات میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے ایک خاص ڈائریکشن پر جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے پی ڈی ایم جو ہے ان کی ایک اپنی ڈائریکشن ہے. خان صاحب کا مقابلہ ہم نے الیکشن میں ہی کرنا ہے، یہ بلاول نے یہ بات کہی ہے. اور پھر رائے صاحب دوسری طرف جو مریم نواز کی ٹویٹ آئی ہے وہ یہ کہتی ہے شکریہ ڈار صاحب. جو پیٹرولیم مصنوعات میں کمی واقع ہوئی تو انہوں نے شکریہ ڈار صاحب کہہ دیا ہے. رائے صاحب ان تمام حالات میں دفعہ 144 لاہور میں 7 دن کے لیے مزید لگا دی گئی ہے، کیونکہ خان صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اب جلسے کریں گے، اور فاروق حبیب نے جو ہے نا وہ انتظامات بھی کچھ شروع کر دی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جلسے ہوں گے. یہاں پر تو صرف اور صرف جو ہے وہ دمادم مست کلندر کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ جس نے کیا وہ قوم کے سامنے ہے. لیکن رائے صاحب یہ جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے، پارلیمنٹ کو ایک ٹول بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ کا چیف جسٹس کے خلاف اب ریفرنس لانے کا فیصلہ ہے، تحریک منظور کر لی گئی ہے. چیف جسٹس ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے 6 دن کا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی حکمت عملی، میں کہتا ہوں کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں رائے صاحب، گراؤنڈ مہیا کی جا رہی ہے. اگر آج توہین عدالت کی کاروائی پہلے روز ہی نوٹسز ہو جاتے تو شاید آج ہم اس پوائنٹ پر نہ ہوتے، جہاں پر الیکشن بھی دفن ہو گیا، جہاں پر آئین بھی دفن ہو گیا، جہاں پر جو حملہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر خان صاحب کے کالر سے کھینچا گیا ہے، لیکن ججز صاحبان کو، آئین کو انہوں نے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا ہے اور اب تک گھسیٹ رہے ہیں. ہاشمی صاحب، حکمت عملی تو کوئی نہیں سپریم کورٹ کی، نہ ہی کوئی ایسا تاثر ہے کہ کوئی حکمت عملی ہے. اصل میں تو چیف جسٹس صاحب، ان کے ایک جو ریمارکس تھے وہ سن کر میں بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا آئین پر تو عمل درآمد کروانا ہے لیکن باہر کے حالات بھی دیکھنے ہیں. ہاشمی صاحب، پوری دنیا کے اندر انتشار کو کنٹرول کرنے کے لیے، تفریق کو ختم کرنے کے لیے، افراتفری کا جو ایک آپ کہہ لیں ماحول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آئین پر اور قانون پر جب عمل درآمد کروایا جائے گا تو یہ سارا انتشار، یہ ساری افراتفری، یہ جو معاشرے کے اندر ایک تقسیم ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہاں پر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد کرانا تو ضروری ہے لیکن باہر کے حالات بھی دیکھنے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی حالات میں بھی کشیدگی ہے تو اس پوری صورتحال میں الیکشن کے نتائج کون مانے گا؟ یہ کوئی چیف جسٹس صاحب کے کرنے والی باتیں ہیں؟ آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ الیکشن کے نتائج کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ جو نہیں مانے گا وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے ایک فورم موجود ہے اپیلز کرنے کا. اس بنیاد پر چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ ہی نہ دیں کہ الیکشن کرائیں، یعنی صرف اس خدشے کی بنیاد پر کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ الیکشن کے نتائج نہیں مانے گا تو الیکشن ہی نہ کرائے جائیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پوری زندگی کسی بھی ملک میں الیکشن ہی نہیں ہوں گے اگر کوئی ایک فریق یہ کہنا شروع کر دے کہ اگلے الیکشن میں دھاندلی ہوگی. اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے مذاکرات کا جو راگ ہے، درباری راگ مذاکرات کا، میں کسی خاص وجہ سے اس کو درباری راگ کہہ رہا ہوں، وہ الاپنا شروع کر دیا کہ نہیں، بلکہ یہ صحیح کہا آپ نے، درباری راگ. جی ٹھیک ہے، اچھا وہ راگ لاپنا شروع کر دیا کہ جی مذاکرات کریں. اچھا، پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں علی ظفر، وہ بار بار کہتے رہے کہ مذاکرات کی ونڈو اس وقت ختم ہو چکی ہے. 14 مئی کا آپ کا الیکشن کرانے کا اعلان تھا، فیصلہ تھا، آپ نے کہا تھا کہ 14 مئی کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو پی ٹی آئی مذاکرات آپ کے کہنے پر، جو کہ پہلے تو اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم مذاکرات کرنا چاہتی ہے، تو آپ لوگوں کے کہنے پر پی ٹی آئی نے مذاکرات کیے. اب تو ہماری پوری قیادت کو، مذاکراتی ٹیم کو بھی قید کر لیا گیا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت مذاکرات میں کتنا سنجیدہ ہے. یعنی یہ تو آپ یہ دیکھ لینا کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا تھا، پتہ چل گیا کہ حکومت مذاکرات میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے آج جی ایچ کیو کا جو قصہ ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا کہ دیکھیں ہماری حساس تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، اور اسی طرح پھر انہوں نے کہا املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یعنی اس کا آپ کے فیصلے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے فیصلے کا کیا تعلق ہے؟ وہ سیاسی معاملات ہیں جہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، حکومت یا جی ایچ کیو یا جو بھی قانونی طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے گا.
آپ کا یہ کیس کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ بار بار آپ نے، میں لفظ یہ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے اجازت دیں میں استعمال کروں، کہ بار بار اپنے تحریری حکم نامے میں رات کو 7 بجے جو جاری کرتے تھے ڈینگیں مار رہے تھے کہ ہم ہر صورت میں 14 مئی کے الیکشن کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے، عدالت کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ آج تو ایسا لگا کہ بالکل یہ عدالت کو بھیگی بلی بن گئی ہے۔ یہ بھی کہا کہ یہ شرح دستور پر دیکھیں کہ کیسے حالات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیسیلین مافیا کے سامنے نہ صرف یہ کہ سر تسلیم خم کر گئے ہیں، بلکہ پاکستانیوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے مریم نواز کے سامنے جنہیں مریم نواز کو ہم نے جال ساز قرار دیا تھا، ان کے سامنے ہم نے سرنڈر کر دیا۔ یہاں پر جو ڈنڈا بردار فورس آئی ہے، ہم ان سے ڈر گئے ہیں، ہم نے سرنڈر کر دیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ عمل درآمد کیسا ہوگا؟ آپ فیصلہ تو دے دیں، عمل درآمد نہیں ہوگا تو کم سے کم آپ تو تاریخ میں سرخرو ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنی جانب سے فیصلہ دیا۔ یعنی آپ اگر توہین عدالت لگائیں، اول تو اگر الیکشن ہو جائیں تو اچھا ہے، اگر وہ الیکشن نہیں کرواتے، آئین میں جو لکھا ہوا ہے، آپ کا فیصلہ آ چکا ہے، توہین عدالت لگائیں۔ اس کے باوجود اگر شہباز شریف پرائم منسٹر ہاؤس نہیں چھوڑتے، آپ اپنے تمام آپشنز ایگزاسٹ کریں، پولیس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، فوج کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ پولیس اگر آپ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کرے، ان کے اوپر توہین عدالت لگائیں، فوج کو کہیں کہ آپ کے آرڈرز کے اوپر عمل درآمد کروائے۔ تو کم سے کم اگر آپ کے آرڈرز کے اوپر عمل درآمد جو ادارے کروانے کے پابند ہیں وہ نہیں کروائیں گے تو وہ سب بے نقاب تو ہوں گے۔ کوئی ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہتھیار تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہوگا، ہتھیار ہوگا تو آپ زبردستی کوئی عمل درآمد کروائیں گے، لیکن کم سے کم آپ فیصلہ تو دیں۔ ایک ہفتے کے لیے آگے انہوں نے کر دی، اور پھر میں دیکھ رہا تھا بہت سے جذباتی صحافی وہ اس طرح کی چیزیں بھی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے فضل الرحمان کا دھرنا ناکام بنا دیا کیونکہ یہ تو 8 دن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی جان بچانے کے لیے، اور واقعی ان کی جان کو خدشہ تھا، وہ بھی یہ اس قسم کی کوئی باتیں کر رہے تھے کہ اگر کراچی، لاہور اور اسی طرح دیگر رجسٹریوں میں چیف جسٹس صاحب مقدمات سننا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی کیوں سننا شروع کر دیں باقی رجسٹریوں میں؟ کیا یہ مافیا اتنا طاقتور ہے، چیف جسٹس سے طاقتور ہے، ہماری عدالتوں سے، سپریم کورٹ سے طاقتور ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہاں سے فرار ہو کے اپنی باقی رجسٹریز میں جائیں؟ یہاں پہ اپنے فیصلے کو کیوں ڈیلے کریں؟ کیا بنیاد ہے فیصلے ڈیلے کرنے کی؟ باقی سیاسی معاملات میں ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلے دینا، تو الیکشن کیس کو مکمل طور پر دبا دیا ہے۔ بہت شکریہ صاحب، ویڈیو شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، مجھے اجازت دیجیے، اور سب کو بھی اللہ نے کے بعد۔